श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेट है ना। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। आप अंदाजा कर लें ये कहां तसव्वुर में आने वाली बात है कि उधर मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत के मादा को मिलाकर उस एम्ब्रियो और उस सेल की तश्कील करे जिसने वजूद मुस्तफा के बशरी पैकर को बनाना है। लिहाजा यानी वो रब कैसे गवारा कर सकता है एक तरफ जहां वो रब जिस मकाम पर हुजूर का जसद अक़दस है, इस वक्त कब्र अथर है, हुजूर का रोजा अथर है, गुंबद खजरा, और फिर आका अलैहिस्सलाम जिस जगह आराम फरमा है रियाजुल जन्ना तक, जिस जगह जिसमें पाक लेटा हुआ है कयामत तक, उस रब ने फैसला कर दिया कि उस खित्ता जमीन पर कयामत नहीं आएगी, सारी दुनिया फना कर दी जाएगी, मगर वो खित्ता जमीन उस पर फना नहीं आएगी। क्यों? उस पर वजूद मुस्तफा आराम फरमाए। तो जिस खित्ता जमीन को हुजूर का वजूद मस कर जाए उस पर कयामत की फना भी वारिद नहीं होगी, और कयामत बपा होने से पहले उस खित्ता जमीन को गुंबद खजरा से हुजूर अलैहिस्सलाम के मिंबर मुबारक तक पूरे रियाजुल जन्ना को ऊपर उठा लिया जाएगा, अर्श जन्नत में उठा लिया जाएगा। और जब हुजूर का वो खित्ता जमीन हुजरा मुबारक गुंबद खजरा से मिंबर नबवी तक का खित्ता ऊपर उठा लिया जाएगा जन्नत व अर्श में, उसके बाद जमीन पर क़यामत बपा होगी। जिस जमीन के खित्ते पर हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद मस हो गया, और ये जो हदीस है इसको क्यों इसलिए फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर की आखिरी दीवार से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारा टुकड़ा जन्नत का बाग है। और जन्नत जमीन में से नहीं है, जन्नत पे फना नहीं आएगी, कयामत जमीन पर आएगी, जन्नत पे नहीं आएगी। और हदीसों में आता है कि भई ये टुकड़ा फिर जन्नत का टुकड़ा वापस उठा लिया जाएगा जन्नत में, तब जमीन पर कयामत बपा होगी। तो वो रब जो जमीन के उस टुकड़े को कयामत की फना उस पर वारिद करना गवारा नहीं करता, जिस टुकड़े से वजूद मुस्तफा मस हो गया है, वो जात उस वजूद को किसी ऐसे रहम और किसी ऐसी पनागाह में रखना कैसे गवारा कर सकता है कि जो तहारत के उस मुकाम पर न हो। ये तो मैंने आपको जो आयात सुनाई थी कुरान मजीद की, उनका रैशनेल भी बता दिया कि किस तरह उसको लॉजिकली, किस तरह उसको फिलोसॉफिकली, किस तरह साइंटिफिकली कुरान के हकाम की बात किस तरह समझ में आनी चाहिए। यह आका अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से है कि आपकी विलादत के बायस आपके पूरे नसब को तहारत अता कर दी। ये हुजूर के मिलाद की बरकत है, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की बरकत है कि पूरा हजार हासा एक तन की खातिर हजार हा तन पाक रखे। जिन जिन तनों से उस नूर मुस्तफा महबूब के नूर ने गुजरना था वो सब पुश्तें पाक कर दी, सब रहम पाक कर दिए। सारी गुजरगाहें, जिस तरह किसी बादशाह ने आना हो तो आप सारी स्ट्रीट्स और सड़कें और गुजरगाहों को साफ कर देते हैं ना, उस वक्त कोई गलाजत नहीं रखते।
وہ صاف کر دیتے ہیں، امپریشن دیتے ہیں کہ یہاں ایک بادشاہ نے، کسی بڑی ہستی نے، کسی بہت بڑے عالی مرتبت نے گزرنا ہے۔ تو جب عالی مرتبت نے گزرنا ہو تو جیسے آپ شاہراہیں صاف کرتے ہیں، تو کیا خدا کے وہ تصور نظافت اور تصور نفاست کو اپنے نفاست کے تصور سے بھی معاذ اللہ ادنا جانا ہے؟ جہاں ساری کائنات کے شہنشاہ کے نور نے گزرنا تھا، جن رحموں، پشتوں اور رحموں کی گزرگاہ سے اس کو اس نے صاف نہیں رکھا ہوگا شرکی آلودگیوں سے۔ تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے اللہ رب العزت نے کتنوں کے میلاد پاک کر دیے، کتنوں کی ولادتیں پاک کر دی، کتنوں کی زندگیاں پاک کر دی، کتنوں کی سیرتیں پاک کر دی، کتنے رحموں اور کتنے صلبوں کو پاک کر دیا، کتنے خانوادوں کو پاک کر دیا۔ تو یہ تو کرم حضور کا ہوا، اور حضور کی برکت بھی ولادت سے بھی پہلے، اور امت کو تو پھر برکتیں مل ہی رہی ہیں۔ یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی، اب اس پر آ جائیے، اب اس پر حدیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں ایک حدیث مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے کوٹ کرتا ہوں، میں مضمون کی ترتیب کے ساتھ، پھر صحیح مسلم کی کوٹ کروں گا اور پھر صحیح بخاری کی، مگر میں مناسبت مضمون کی رکھ رہا ہوں، حدیثیں تینوں صحیح ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، مطلب بن ابی وداع اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ کے چہرہ اقدس سے کہ کوئی بات ناگوار کسی کی کہی ہوئی آپ نے سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب وہ آ کے بیٹھ گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے ممبر پر، اور پوچھا، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، حضرت عباس روایت کر رہے ہیں، صحابہ کے اجتماع میں ممبر پہ قیام فرما ہو کے فرمانے لگے، من انا۔ آپ کو شروع میں نے کہا تھا کہ آج کا موضوع، میں قرآن مجید سے مضمون کو شروع کرنا چاہتا تھا، تو موضوع چلے گا من انا، آقا خود فرمائیں گے میں کون ہوں اور کیسے آیا، کیسے پیدا ہوا، یہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام۔ تو حضور کی زبان سے حضور کا آنا سنتے ہیں، آقا کی زبان اقدس سے حضور کا میلاد سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قال من انا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جواب میں آقا علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام انہوں نے بولا، فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوری طور پر یہی بات ہی ذہن میں آتی ہے، جب آپ نے پوچھا میں کون ہوں، تو صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ آپ اپنے منصب کا پوچھ رہے ہیں۔ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھنا چاہتا۔ اب یہاں میں ایک نقطہ کریٹ کر رہا ہوں، آپ نے جواب، وہ میں بعد میں بتا دوں، آپ نے جواب میں فرمایا رسول اللہ، اگر یہی پوچھنا مقصود ہوتا کہ میری پہچان کرو، اور پہچان صرف رسول اللہ ہونے کی ہی کروانا مقصود ہوتا اس دن اس مجلس میں، تو جواب اطمینان بخش تھا، اٹ واز اے کمپریہنسو آنسر۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اطمینان کا اظہار نہیں فرمایا، بھئی میں اللہ کا رسول تو ہوں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور پہچان کروانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی ایک اور شناخت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کر کے پہچاننا، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی پہچان ہے، سیرت نبوی کی، منصب نبوی کی، تعلیمات نبوی کی پہچان ہے۔ اور اس دن جو پہچان کروانا چاہتے تھے آقا علیہ السلام، وہ میلاد نبوی کی پہچان تھی۔ آپ نسبت مولد بات کرنا چاہتے تھے، جواب میں فرمایا، قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اب آپ سوچیں گے ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنا اسم گرامی نسب بتا دیا، تو میلاد کا تذکرہ کہاں آیا؟ آگے بات توجہ طلب ہے، یہ بتا کر فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا پوری کائنات میں، اور جو سب سے بہترین خلق تھی مجھے اس میں بنایا، اور بہترین مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ،
پھر اس مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین طبقے کا اعلیٰ فرد بنایا. ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر ان انسانوں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے قبیلہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلهم بیوتا فجعلنی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، اور پھر ان سارے گھرانوں میں مجھے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا. یہ جو پورا تذکرہ کیا سارا آقا علیہ السلام، یہ تذکرہ میلاد تھا. میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کون ہیں، کس شان کے مالک ہیں، کس نسب سے آئے، کس گھرانے سے آئے، کس عظمت کے ساتھ آئے، کس مکانت کے ساتھ آئے، کس طہارت کے ساتھ آئے. یہ جو حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے یہ میلاد کا تذکرہ ہے. اور آمد کے بعد جب حضور کے منصب و تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، انت رسول اللہ علیہ السلام، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے روایت کیا اور دیگر بہت سے ائمہ نے، مگر میں میجر دو حوالے دے رہا ہوں اور حدیث اپنی سند میں حسن ہے. اب یہی مضمون امام مسلم نے روایت کیا. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ امام ترمذی نے بھی لی مگر صحیح مسلم سے، اور یہ حدیث بھی اس طرح حسن ہے اور صحیح ہے مختلف طرق سے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مضمون اب بدلتا جائے گا، جگہ جگہ آپ نے اپنے مولد میلاد کا بیان کیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، پھر اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، اس طبقے کو چن لیا، اعلیٰ بنایا. پھر وصطفیٰ قریشن من کنانہ، پھر کنانہ کی نسل کو جو ذریت کا حصہ تھا اس میں قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا. وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر قریش میں سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا بنایا. وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مجھ کو بنایا. اب میں ایک کنکلوسیو ریمارکس 4-5 احادیث اکٹھی بیان کر کے آپ کو دوں گا. آپ ذرا مضمون کو ذہن نشین کرتے رہیے کہ آقا علیہ السلام اپنی شخصی، دیکھیے فضیلتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی فضیلتوں میں ایک نبوی اور روحانی فضیلت ہے. نبوی اور روحانی فضائل ہیں. بطور نبی آپ کی فضیلت اور بزرگی کیا ہے، روحانی فضائل کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تصرفات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں بطور نبی اور رسول کے. پھر آپ کے فضائل میں تعلیماتی اور عملی فضائل ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی عظمتیں کیا ہیں، سیرت طیبہ کی عظمت کیا ہے، عملی عظمت کیا ہے، اسوہ حسنہ کی عظمت کیا ہے، سنت مبارکہ کی عظمت کیا ہے، انسانیت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ اتباع کریں، اطاعت کریں، اس کی عظمت کیا ہے. یہ ایک الگ گوشہ ہے. آج جو گوشہ بیان ہو رہا ہے وہ تیسری قسم ہے، وہ ہے نسبی اور شخصی فضائل. آپ کی ذات اقدس، نسب اور شخصیت کے، اس کی فضیلت و عظمت اور مکانت و تمکنت کیا ہے. بعض احباب ہم میں سے ان کو یہ مغالطہ لائق ہوتا ہے کہ نبوت کا تذکرہ ہو سمجھتے ہیں یہ اسلامی ذکر ہے، سیرت کی بات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے، نبوی تعلیمات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے. مگر جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شخصی فضیلتوں کا تذکرہ شروع ہو جائے، جو مضمون ہمیشہ نعت کا ہوتا ہے. یہ حدیث نبوی سے میں نعت سنا رہا ہوں ساری بصورت نثر، اور یہ نعت آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے اپنی نعت. پہلے تو آپ سنتے رہے نا حسان بن ثابت کی پڑھی ہوئی نعتیں، آج آقا علیہ السلام کی وہ نثری نعتیں ہیں جو حضور نے پڑھی ہیں اجتماع صحابہ میں. نعت کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بالعموم آپ کے شخصی فضائل، آپ کا حسن و جمال، آپ کا نسبی کمال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حسن سراپا، آپ کی ذاتی عظمت، آپ کی طہارت، پھر آپ کے اخلاق، پھر آپ کی نزہت، پھر آپ کی نفاست، پھر آپ کی طبیعت. یہ سارے موضوعات جب کبھی گیسو کے، کبھی خاندان کے، کبھی بنو ہاشم کے، کبھی نور کے، کبھی ولادت کے جب تذکرے ہوتے ہیں، یہ سارے جو نعتیہ موضوعات ہیں یہی موضوعات میلاد کے ہوتے ہیں جو سال میں اس مہینے میں پڑھے جاتے ہیں. ہماری کنسپچول کلیئرٹی نہیں رہی ہے، لوگوں نے دین کی تعلیمات کو گڈمڈ کر دیا ہے. جس کے حصے میں جو ٹکڑا آ گیا وہ سمجھتا ہے یہی دین کل ہے اور باقیوں کی نفی کر دیتا ہے. ہمارے ہاں دین کے اندر جزئیت پسندی وہ آ گئی
جز کر دیے ہیں دین کے. جس کے پاس جو جز ہے سمجھتا ہے یہ کل دین ہے, باقی سارے اجزاء خارج از دین ہے, باقی بدعت ہو گئے, خارج از دین ہو گئے. بات یوں نہیں ہے. دین کا تصور کلیت میں لیا کرو, ٹوٹیلٹی میں لیں, سارے اجزاء کو یکجا کر کے لیں. حسن تب بنتا ہے. حسن کا معنی سارے اجزاء کو یکجا ایک جہت اور پرسپیکٹو میں لینے سے بنتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میلاد کا تذکرہ شخصی ذاتی فضیلت کا آتا ہے, اس سے محبت پیدا ہوتی, اس سے آقا علیہ السلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے, شخصی طور پہ ایک انس کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے, دل کے اندر ایک بیتابی, ایک جذبہ, ایک گرمی, ایک تپش پیدا ہوتی ہے. اور جب تک یہ تپش نہ ہو, جذبے کی محبت نہ ہو, کوئی شے کارآمد نہیں ہوتی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی عظمتوں کے ساتھ وہ جو عظمت کا تصور اجاگر ہوتا ہے, پھر محبت کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے, پھر قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے, اس سے ادب اور تعظیم و تکریم کا تصور پیدا ہوتا ہے. یہ ایک گوشہ ہے ایمان کا. آگے پھر ہم سیرت کی طرف آئیں گے جہاں اطاعت کی بات آ جاتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام نے مضمون بیان کیا اس طرح اپنا, یہ حدیث ہے صحیح. پھر یہی مضمون الگ الگ سند سے ہر امام نے لیے ہیں. امام بخاری نے لیا صحیح میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو صحیح بخاری کی روایت, فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا. اب یہ سند ہو گئی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں. وہ جو فرمایا تھا ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک, وہ جو ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی, اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. آقا علیہ السلام اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوع انسانی کی بہترین نسلوں میں سے کرنن فکرنن, نسلن فنسلن, بیتن فبیتن پیدا کیا. اب اس میں کوئی فضیلت ہے تو آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی اصل فضیلت کی اور ضرورت کا انکار کر دیں اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ دین کے اندر اس کی اہمیت نہیں, تو معاذ اللہ یہ سارا کا سارا کلام استغفر اللہ کلام زائد, ایک فضول کلام بن جاتا ہے. اور رسول کی نسبت ایک زائد اور فضول کلام کو منسوب کرنا کفر ہے. اللہ کی طرف ایک زائد لغو کلام کو منسوب کرنا کفر ہے. کہ جس کلام کی اہمیت نہ ہو, دین میں افادیت نہ ہو, ضرورت نہ ہو, وہ کلام اللہ کرے یا اللہ کا رسول کرے. چونکہ یاد رکھیں رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ حق بھی ہے اور وہ دین بھی ہے. یہ معیار ہے دین کا. جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہی دین ہے, اور یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی سوائے پیکر نبوت کے. جو بات نکل جائے وہ دین ہے. جس ادا سے چل پڑے وہ دین ہے, جس ادا سے بیٹھ جائیں وہ دین ہے, بیٹھے ہوئے جس ادا سے کھڑے ہو جائیں وہی دین ہے, جس ادا سے مسکرا پڑیں وہ دین ہے, جس ادا سے کلام کریں وہ دین ہے, جس ادا سے کسی دوست دشمن کو ڈیل کریں وہ دین ہے, جس ادا سے کھائیں پیئیں وہ دین ہے, جس ادا سے سوئیں اٹھیں وہ دین ہے. کس کو حاصل ہے کائنات بشریت میں یہ مقام؟ یہ انسان کا مقام نہیں ہے. جو صادر ہو اس سے وہ دین ہے. یہ آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ نبی کو نصیب ہوتا ہے. تو زبان اقدس سے جب کھڑے ہو کر ممبر پہ جب صحابہ کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی دین میں, اس کی افادیت ہوگی, اس کا ایک درجہ ہوگا, اس کا ایک رتبہ ہوگا. یہ وہ رتبہ سیلیبریٹ ہوتا ہے میلاد کے مہینے میں اور نعت خوانی کے طور پر. تو فرمایا کہ میں نسل بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے قرنن فقرنن مبعوث ہوا, حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ, حتیٰ کہ بہترین قرون میں سے میرا نور چلتا 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 اس قرن میں ظاہر ہوا جس میں آیا ہوں. وہ عبداللہ اور حضرت آمنہ کا قرن تھا, یا ان وجودوں کو قرن کہا ہے. تو قرآن مجید کی وہ بات تھی من ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور وجعلہا کلمتا باقیتا فی عقبیہ, اس کی تصدیق اور تفسیر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے جسے امام بخاری نے صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی. درجنوں دیگر کتب حدیث ہیں مگر اوپر درجے کی میں نے بیان کر دی. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے
میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. فتنہ نہیں ہوں جس کو اٹھایا کرے فلک مجھ سے گرے ہوئے کو مجھ سے گرے ہوئے کو اٹھایا نہ جائے گا. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. حضور علیہ السلام ایک اور مقام پر بیان فرماتے ہیں اور کیا عجیب بیان ہے، یعنی مضمون آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام ابن ابی شیبہ نے سب نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے، امام بزار نے سب روایت کی اور اس کے سب رجال صحیح ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس من انا، پھر فرمایا. اب آپ دیکھیں الگ الگ مواقع ہیں جہاں آقا علیہ السلام اپنی سیرت طیبہ کا کبھی ذکر فرماتے، کبھی تعلیمات کا ذکر کرتے، کبھی اپنے میلاد کا ذکر کرتے، کبھی نبوی مناقب بیان کرتے، کبھی تعلیماتی مناقب بیان کرتے، کبھی عملی فضائل بیان کرتے، کبھی شخصی اور نسبی فضائل بیان کرتے. ان ساروں کو ایک کلیت میں رکھیں گے تو دین کا کامل تصور ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ. صحابہ کرام نے پھر یا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں. قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس انداز کا کلام نہیں سنا تھا اور آپ نے جواب دیا الا ان اللہ خلق خلقہ فجعلنی من خیر خلقہ. اب آپ دیکھیے کس طرح شخصی فضیلت پر، اپنی ذاتی شخصی فضیلت پر ایمفسائز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کنسپٹ اتنے عجیب ہو گئے کہ اگر ذاتی شخصی فضائل پر ایمفسائز کر دیں تو ایسے تصور بھی میں نے زندگی میں پڑھے ہیں اور سنے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے. دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہی کیا ہے دین کو؟ ارے حضور کی ذات کو شخصیت کہنا، جیسے آپ کی اور میری ذات کے لیے کوئی مبالغہ کر دے تو کہہ دینا کہ شخصیت پرستی ہے، یہ چیز حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے اپلائی کرنا، اس کا مطلب ہے منصب رسالت کو نہیں سمجھا.
اب یہ آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی ان موضوعات کو بیان کرنے کی؟ صرف تعلیم دیتے، سیرت دیتے، اخلاق بتاتے، نماز روزہ بتاتے، جہاد بتاتے، تقوی بتاتے، زہد و ورع بتاتے، یہ موضوع کیوں بیان فرمائے؟ ہے کوئی شخص جو ان کو معاذ اللہ خارج از دین کر دے؟ استغفر اللہ العظیم. تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی خلق بیان کی، فجعلنی من خیر خلقہ، اور اپنی ساری خلق میں مجھے سب سے افضل بنایا. اپنی ذاتی شخصی نسبی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. ثم فرقهم فرقتین فجعلنی من خیر الفرقتین، پھر ساری خلق دو فرقوں میں، طبقوں میں بنائی، مجھے سب سے اعلیٰ نے تقسیم کیا. آگے پھر وہی مضمون ہے جو میں پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، صحیح مسلم میں اور صحیح جامع ترمذی میں. اور پھر الفاظ پھر آگے فرما انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، اینڈ پر فرماتے ہیں میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور اپنی شخصیت اور ذات کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ. اب ایک اور مضمون ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس میں آقا علیہ السلام نے اپنا نسب اور اپنی ولادت مبارکہ اس کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا. یہ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اب یہ کوئی میرا یا ہمارا انداز نہیں ہے کہ کہیں کہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان پر، آقا علیہ السلام کی شان پر. یہ ہماری بات نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام اپنی ذاتی عظمت و فضیلت کو، نسبی فضیلت کو قرآن سے ڈرائیو کر کے امت کو سمجھا رہے ہیں. یہ دین ہے، اصل دین ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم الخلق قسمین فجعلنی فی خیرہما قسما فذلك قوله اصحاب الیمین واصحاب الشمال فانا من اصحاب الیمین وانا من خیر اصحاب الیمین. اب سورہ الواقعہ کی آیت سے نکالا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اعلیٰ اور ادنا، نیک و بد، تو اچھے اور برے. تو فرمایا وہ جو اچھے ہوئے اصحاب الیمین، ان اچھوں میں سب سے اچھا مجھے بنایا. اب اس طرح آقا کی ذاتی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا سنت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے ان باتوں سے کیا باقی دین کی کیا تعلیم ملی، باقی تعلیمات کا کیا ملا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ اور ملا یہ نہیں ملا. جس کو یہ سوال کرنا ہو وہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی جا کے کر لے کہ آپ نے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ امت کو یہ اپنے مضامین کیا کون سے مضامین ہیں جو بیان فرمائے. میرا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. بھائی جس طرح وہ دین ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جس طرح اخلاق دین ہے، عبادات کی تعلیمات دین ہے، معاملات دین ہے، سیرت اور اتباع اور اطاعت کے پہلو دین ہے، جس طرح ساری تعلیمات دین کا حصہ ہیں اور ان کا دین ہونے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھ لیے یہ سارا دین جس ذات کے سبب سے ملا ہے اس ذات کی عظمت کو ماننا پہلے وہ دین ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا ثم جعل القسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہما بیتا فذلك قوله فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون فانا من خیر السابقین. پھر سورہ الواقعہ کی اگلی آیتیں بیان کی. فرمایا پھر اللہ پاک نے نیکوں اور اچھوں میں پھر آگے بنائے، کچھ اصحاب میمنہ بنائے، کچھ اصحاب مشأمہ، پھر دوسرے بنائے غلط بنائے، اور اصحاب میمنہ نیکوں میں کچھ سابقین بنائے، کچھ سابقین سے بھی السابقون بنائے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے بنائے. اور یہ کہہ کر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، جو سب سے آگے بڑھ گئے میں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سب سے اعلیٰ ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کیا سبجیکٹ ہے، کس انداز سے آقا علیہ السلام اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں اور اپنی شان اقدس کے کس کس گوشے کو امت کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں تاکہ کس کس جہت سے میری ذات سے تعلق پیدا ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم جعل البیوت قبائل فجعلنی من خیرہا قبیلۃ. پھر اللہ پاک نے مختلف گھروں کو اور گھرانوں کو اور قبائل کو بنایا اور مجھے ان سب میں من خیرہا قبیلۃ، یہ نہیں فرمایا من خیر قبیلتن، من خیرہا قبیلتن فرق ہے. نہیں فرمایا کہ مجھے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا،
نہیں، فرمایا سب سے اچھے قبیلے میں سے مجھے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بنایا، قبیلہ بھی اعلیٰ اور پھر آقا علیہ السلام خود بھی سب سے اعلیٰ، جن کی وجہ سے قبیلہ بھی اچھا بن گیا، گزرگاہ بھی نور مصطفیٰ کی سنور گئی۔